बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। दो ऐसी सूरत हाल हैं जिसके ऊपर आज मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं। एक तो मकबूजा कश्मीर में 275 रोज़ से ज़ायद का वक्त हो गया है। वहाँ जो लॉकडाउन है, मकबूजा कश्मीर में जो इंडियन ब्रूटैलिटी है, कोरोना की आड़ के अंदर जिस तरीके से वहाँ पर जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, फिर इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये एक बहुत ही तल्ख़ और ख़ौफनाक दास्तानें हैं जो रोज़ वहाँ पर रकम हो रही है। और साथ साथ जो पाकिस्तानी मईशत है, वो इस कोरोना की सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी मईशत जो है कहाँ खड़ी हुई है। इन दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, लाइन ऑफ कंट्रोल की जो खिलाफ वर्जी हो रही है, पाकिस्तान इस मसले को किस तरह से आलमी फोरम्स पे उजागर कर रहा है, इन तमाम बातों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मोहतरमा आयशा फ़ारूकी साहिबा। आयशा फ़ारूकी साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये फरमाइएगा कि 275 रोज़ से ज़ायद हो गए हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर लॉकडाउन की सूरत हाल को, और जो लॉकडाउन हम और आप फेस कर रहे हैं ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें परेशानी कितनी है, तकालीफ़ कितनी है, अज़ियत कितनी है। तो 275 रोज़ से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद आज मकबूजा कश्मीर के अवाम की जो सूरत हाल है वो क्या है? जी, जैसे आपने ख़ुद कहा कि 275 रोज़ गुजर चुके हैं जब से 5 अगस्त का इलीगल और यूनिलैटरल एक्शन लिया था हिंदुस्तानी हुकूमत ने, और तमाम इंटरनेशनल लॉ को रौनते हुए उन्होंने एक जुल्म और ब्रूटलाइजेशन जिसको हम कहते हैं मकबूजा कश्मीर के अवाम के ऊपर जारी है, और एक इनह्यूमन किस्म का लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस हैं जो उनके ऊपर इस वक्त भी जारी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात करें तो आप देखें कि सिविलियन टारगेट्स को जानबूझ के हिट किया जा रहा है, और साल के 4 महीने अभी सिर्फ गुजरे हैं और तकरीबन 1000 से ज़ायद लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़ फायर वायलेशंस हो चुकी हैं। तो एक भारतीय हुकूमत और भारतीय काबिज़ फ़ौज ने जो कश्मीर और कश्मीरी अवाम के ऊपर जुल्म और जबर का एक नई तारीख़ रकम कर रहे हैं, वो हमारे लिए, कश्मीरी अवाम के लिए और दुनिया भर के लिए एक बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ बात है और होनी भी चाहिए। आयशा साहब, जिस तरह से जब ये 5 अगस्त के बाद हुआ था, एक मोमेंटम शुरू हुआ, पाकिस्तान ने भी बहुत कोशिशें की, दुनिया भर में हमने देखा कि कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं है जहाँ पर लोग जो है वो कश्मीरी अवाम के साथ सॉलिडारिटी के लिए और जो इंडियन ब्रूटैलिटी है उसके ख़िलाफ़ नहीं निकले, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ख़िलाफ़ नहीं निकले। इस वक्त चूँकि अब ये कोरोना वाली सूरत हाल है, तो इस सूरत हाल का भारत ने फ़ायदा उठाया है और अपनी चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा वहाँ तेज़ की हैं, क्योंकि लोग जो है और दुनिया जो है वो एक वबा से निपटने में मसरूफ़ है। तो उन्होंने इस मौके को भी गनीमत जाना है और जुल्म और बर्बरियत जो है वो और बढ़ा दी है वहाँ पे। जी बिल्कुल, हमारा ये बिल्कुल अंदाज़ा है कि इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं और इस कोरोना वायरस के क्राइसिस के बावजूद वहाँ पे किसी किस्म का रिलीफ जो है वो वहाँ के लोगों के लिए मुयसर नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस उनका बुनियादी हक है, लेकिन इतलात जो आ रही हैं वो ये कि वहाँ पे कोरोना वायरस फैल रहा है, लेकिन उसकी सही जांच और उसकी असेसमेंट नहीं हो पा रही क्योंकि एक्सेस नहीं है और कम्युनिकेशन का ब्लैकआउट है। तो जो एक इंसान का बुनियादी हक होता है कि उसे सेहत के हवाले से उसकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाएं, वो भी वहाँ के मैसूर लोगों के लिए मौजूद नहीं है। और जो भारत के अंदर जो अंदरूनी हालात हैं, जैसे आपके देखने वाले भी जानते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक डिस्क्रिमिनेशन और इस्लामोफोबिया की लहर जो एक बहुत ही
انٹینس طریقے سے آج کے بھارت میں اٹھی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کہیں ان کو کرونا جہاد کے طعنے دیے جاتے ہیں, کہیں ان کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے بھارت میں کرونا وائرس پھیل رہا ہے, جو کہ نہ صرف مضحکہ خیز ہے بلکہ افسوسناک اور شرمناک ہے. تو ان سب معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ بھارت جو ہے اپنی لائن آف کنٹرول پہ جو وہ بمباری اور گولہ بارود کا استعمال بڑھا دیا ہے, وہ دنیا کی توجہ اپنے اندرونی حالات اور اپنے جو متعصب پالیسیز ہیں ان سے توجہ ہٹانے کا ایک حربہ ہے. عائشہ صاحب, جو آپ نے کہا ایکسس والی بات, تو ایکسس کی تو جو لوگ وہاں موجود بھی ہے, اسپیشلی جو بہت سارے ہم انڈین جرنلسٹوں کے ویڈیو اسٹیٹمنٹ, ان کے ٹویٹس اور چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جس طرح سے میڈیا کو کچلا گیا ہے اور جو انفارمیشن جو لوکل لوگ ہیں وہ جو دیتے ہیں وہ جس طرح سے دبائی جا رہی ہیں, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ کشمیری عوام کی آواز دبائی جا سکے اور ان کی آواز دنیا میں نہ پہنچ پا سکے, جس میں میڈیا کا ایک بہت بنیادی کردار ہوتا ہے آواز اٹھانے کا اور کشمیری مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ جو سلوک روا ہے اس کے خلاف احتجاج کا, اور اسی آواز کو دبایا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند ہفتوں میں ایک سیریز آف میجرز لیے گئے ہیں جو کشمیری جرنلسٹ کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر بیس لیس اور غلط بنیاد پہ کیسز فائل کیے جا رہے ہیں اور انہیں حراست میں لیا جا رہا ہے. تو یہ ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور جو بارہا مطالبہ ہوا پاکستان کی طرف سے بھی, دنیا کے اور بہت سارے لوگوں نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہیں, جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں, ان کو وزٹ کروایا جائے, تو ابھی تک وہی ہٹ دھرمی برقرار ہے انڈیا کی اور وہ کوئی کسی کو ایکسیس دینے پہ تیار نہیں ہے, ایون ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو بھی. جی بالکل, نہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو ایکسس کی اجازت ہے, نہ انٹرنیشنل میڈیا کو اجازت ہے, اور نہ ہی ان موگب کو اجازت ہے جو یو این ملٹری آبزرور گروپ ہے, جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے تحت جن کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہاں پہ جا کے جو سچویشن ہے اس کی رپورٹ, اس کی اسیسمنٹ کریں اور یو این سیکیورٹی کاؤنسل کو رپورٹ کریں, انہیں بھی وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ایک کمپلیٹ بلیک آؤٹ کی کیفیت ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اصل حالات کیا ہیں اس کی آواز اور اس کی تصاویر باہر نہ نکل سکیں. اور جو دوسری طرف جو صرف کشمیر کے علاوہ جو پورے انڈیا کے اندر انریسٹ کی سچویشن ہے, جو مسلمانوں کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں, کہیں گائے کے گوشت سے لے کے اور لامتناہی سلسلہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر جس طریقے سے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کا جینا دو بھر کر دیا گیا ہے, تو انٹرنیشنلی کوئی اس کی اویئرنیس موجود ہے, لوگ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, کوئی آواز اٹھا رہے ہیں؟ پاکستان تو ٹھیک ہے کہ اپنا رول پلے کر رہا ہے, جو اتنی سیویئر ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ریئیکشن ہے وہ کیا ہے, وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں, سچ آپ چھپا نہیں سکتے اور بہت عرصے تک اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. جو سیکولر فیس ہندوستان کا پچھلے 70-72 سالوں سے وہ دنیا کو دکھا رہا تھا, وہ آج تار تار ہو چکا ہے. آپ یو ایس انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی اینول رپورٹ پڑھ لیں جو حالیہ دنوں میں آئی ہے, یا آپ گلف کے ممالک میں ایک میڈیا میں بہت اب یہ آنے لگا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو جبری طور سے ٹارگٹ کر کے ایک کمیونٹی کی حیثیت سے ان کو نفرت اور ڈسکرمنیشن کا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہندوستان میں. سو بیسکلی ہندوستان کی جو حکومت کا ہندوتوا انسپائرڈ ایجنڈا ہے وہ اب کسی سے چھپا نہیں رہا ہے, اور دنیا بھی اب اس امر کی حقیقت کو جان رہی ہے کہ اصل چہرہ کیا ہے, اور جو ہیٹرڈ اور ڈسکرمنیشن کی پالیسیز اس حکومت نے اب جاری کی ہیں اور ان کے پیروکار اور جو آر ایس ایس کے جو فٹ سولجرز ہیں وہ اب جنہوں نے
मुसलमानों का जीना दोभर कर दिया है हिंदुस्तान में, ये अब छुपाए नहीं छुप रहा। ठीक है आयशा साहब, इसके बावजूद कि हमें भी एक ये कोरोना की वजह से एक बहुत वर्स्ट सिचुएशन का सामना है, पाकिस्तान ने इन दिनों के अंदर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को उजागर करने के लिए और ये जो इंडियन ब्रुटैलिटी है इसको दुनिया के सामने लाने के लिए इन दिनों में जो कोशिशें की हैं वो क्या है और हम क्या कर रहे हैं? जैसे आपके शायद इल्म में हो कि वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे तमाम सफारत खाने, हमारी एक ये सस्टेन्ड कैंपेन है डिप्लोमेटिक आउटरीच का। वज़ीर ख़ारजा की पिछले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में उन्होंने बहुत सारे अपने हम मनसब वज़राए ख़ारजा दुनिया भर में उनसे रब्ता किया है और उनसे दीगर इश्यूज़ के अलावा कश्मीर में और हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा है उसकी आगही अपने हम मनसबों को पहुंचाई है डायरेक्ट फ़ोन कॉन्वर्सेशंस के ज़रिए से। सो ये एक हमारा एक आप समझे एक ऐसा इशू है जिसको हम हर फोरम पे और हर मीटिंग और हर इंटरैक्शन में उठाते हैं। ये भी फरमाइएगा कि भारत की जानिब से मुख्तलिफ जो भारतीय मीडिया है वो इल्ज़ाम आयद होता रहा कि जी पाकिस्तान जो है वो कहीं भारत में कोरोना वायरस फैला रहा है। इस जो मज़ाक़ा खेज़ इल्ज़ाम है इस पर आपका रद्द अमल क्या? जी, मज़ाक़ा खेज़ बात पे आप सिर्फ हंस ही सकते हैं, इसको सीरियसली लेना तो बहुत ही मुश्किल है। ये एक भारत की हुकूमती सतह पे ऐसी राय देना और ऐसे ख्याल का इजहार करना, इस पे मैं सिर्फ अफसोस ही कर सकती हूँ। ये भी फरमाइएगा कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और जो इंडिया के अंदर अपना जो अनरेस्ट है उसकी वजह से ये खदशात रहे हैं और उसका इजहार भी होता रहा है पाकिस्तान की जानिब से कि वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है और शायद LOC जो है वो उसकी एक एग्जांपल है। तो अभी भी वो खदशात और वो ख़तरात इसके बावजूद कि कोरोना जैसी सूरत हाल है वो मौजूद हैं और भारत की जानिब से किसी भी किस्म की कोई मनफी कार्रवाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हो सकती? देखिए जी, जिस तरह के हालात हैं उससे आप कोई भी चीज़ आप रूल आउट नहीं कर सकते और ये वतीरा अब बन चुका है भारत की जानिब से कि जब भी उसके अपने अंदरूनी हालात बिगड़ने लगते हैं तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंटेंस बॉम्बिंग और वो शुरू कर देता है, सीज फायर वायलेशन। जैसे आज भी प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आया है और दफ्तर खारजा की तरफ से भी बयानात आए हैं हालिया दिनों में, और हमारी ये कोशिश है कि हम दुनिया को बार बार इस पहलू की तरफ उनकी तवज्जो दिलाएं कि पाकिस्तान जो है वो एक अमन का ख्वाहिशमंद है। सीज फायर वायलेशंस एक बाहमी अग्रीमेंट है 2003 की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और मुसलसल इस अग्रीमेंट की वायलेशन इस खित्ते में अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हमारा ख्याल है कि ये इस खित्ते के अमन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है और दुनिया को हिंदुस्तान को ये बावर कराने की ज़रूरत है कि वो अपने इस डगर से हट जाए और अपनी पॉलिसीज़ तब्दील करे। तो बिल्कुल ये एक फॉल्स फ्लैग का एक थ्रेट तो है और पाकिस्तान इस थ्रेट से अलर्ट भी है और पूरी तरह इसके लिए चौकन्ना भी है। यानी इस सिचुएशन में आप समझती हैं कि मतलब जो भारतीय जारहियत के ख़तरात हैं वो उसी तरह से मौजूद हैं जिस तरह से पहले मौजूद थे और पाकिस्तान उसके हवाले से चौकन्ना भी है और तैयार भी है? एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल। आयशा साहबा, मैं यहाँ एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम हैं और जो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं इस सूरत हाल के अंदर, उस सिलसिले में दफ्तर ख़ारजा क्या कर रहा है और क्या रोड मैप है, क्या काम हो रहे हैं, और बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो क्या करें अगर वो किसी परेशानी का शिकार हैं, किसी चीज़ की उनको ज़रूरत है। तो इस पर गुफ्तगू करेंगे एक वक्फ़े के बाद। आयशा फ़ारूकी साहिबा, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा, हमारे साथ होंगी।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा साहिबा, एक और जो अहम मामला में इससे हट के वो ये कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुल्क से बाहर मौजूद है। उन पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए अब तक जो है वो क्या इक़दामात हुए हैं, कितने लोग जो हैं वो अब तक वापस आ चुके हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो कि अब मज़ीद वापस आना चाहते हैं? क्योंकि कल मैं मोईद यूसुफ साहब को सुन रहा था, वो कहते हैं कि वो लगभग 1,03,000 से ज़ायद और लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वतन वापस आ जाए। तो सिचुएशन क्या है और दफ्तर खारजा क्या कर रहा है इस सिलसिले में? जी, जब से ये पेंडेमिक का क्राइसिस ने दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, हमारे बहुत सारे हमवतन, जैसे आप जानते हैं, दीगर ममालिक में काम के लिए भी गए हुए हैं, विजिट पे भी जाते हैं, लेकिन इस क्राइसिस की वजह से वो बहुत जगहों पे फंस गए थे। जब से ये ट्रैवल रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तरतीब दिया गया है तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत के साथ, और अब तक तकरीबन 19,000 पाकिस्तानी हमवतन मुख्तलिफ ममालिक से वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। इसके अलावा एक कसीर तादाद है जो अभी भी मुख्तलिफ ममालिक में है और ये ख्वाहिश रखती है कि वो पाकिस्तान लौट सकें और उनके लिए रिपैट्रिएशन का इंतज़ाम किया जाए। हमारे पूरी दुनिया में 100 से ज़ायद सफारत खाने, कॉन्सुलेट्स, एम्बसीज हैं, और जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है तो आप ये यकीन मानिए कि 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन यही कोशिश है तमाम कॉन्सुलेट्स और सफारत खानों की कि जहाँ जहाँ भी हमारे शहरी मुश्किल में हैं उनको रिलीफ दिया जाए, उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए, अकोमोडेशन का बंदोबस्त किया जाए। अगर वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं तो मुकामी हुकूमतों के साथ मिलकर उनके वीज़ाज एक्सटेंड किया जाए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो स्पेशल फ्लाइट्स के शेड्यूल्स हैं उनमें उनकी रहनुमाई की जाए हमारे हमवतनों की ओवरसीज में, और उनको फिर उन फ्लाइट से वतन वापस भेजा जाए। ये अमल जारी है, और जैसे मैंने कहा एक कसीर तादाद है जो अभी भी मुतमन्नी है कि वापस पाकिस्तान आए, और ये रिपैट्रिएशन का एक जामे अमल और एक SOP के तहत ये जारी है। इसमें किसी किस्म की मुश्किलात या हर्डल्स या कोई बेसिक हर्डल है जो आपको फेस करनी पड़ी हो दुनिया भर के अंदर? जी, सबसे बड़ा जो चैलेंज है हम सब के लिए वो ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद है और जो वापस आना चाहती है, और रिपैट्रिएशन जो है वो एक फेज्ड प्लान के तहत बनाया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट्स का शेड्यूल होता है उससे हटके ये शेड्यूल बना हुआ है। तो और फिर ये है कि जहाज़ों के अंदर SOP जो बनाया गया है PIA स्पेशल फ्लाइट्स पे, वो सोशली डिस्टेंस को मलूज़ खातिर रखते हुए रखा गया है, जिसका मतलब ये है कि अगर जहाज़ में 300 या 350 की गुंजाइश है तो उसमें सिर्फ 200 या 150 मुसाफिर आ सकते हैं, ताकि वो एक दूसरे से हट के बैठे, और जहाज के अंदर भी, सफर के दौरान भी। तो इसका फर्स्ट जो इसका मसला इम्पैक्ट होता है वो ये कि जो लोग मुतमन्नी हैं उनको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, और ऑब्वियसली फिर लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त काफ़ी परेशानी में भी हैं मुख्तलिफ ममालिक में, या तो नौकरी ख़त्म हो गई है, या रहने की जगह नहीं है, या पैसे ख़त्म हो गए हैं, विजिट वीज़ा पे थोड़े दिनों के लिए गए थे और लंबा रुकना पड़ रहा है। तो मुश्किलात तो हैं, चैलेंजेस और मसाइल तो हैं। तो हमारे जो कॉलीग्स हैं और डिप्लोमेट्स हैं उनकी पूरी कोशिश यही है कि इस मुश्किल की घड़ी में जितनी हद्दुल इम्कान मदद की जा सके और उनको रीअश्योर भी किया जाए, काम डाउन भी किया जाए और उनको असिस्ट किया जाए। तो ये कोशिश जारी है और ये हम सबका एक मुश्तरका चैलेंज है, और इस चैलेंज से निपटने में और इसको हल करने में हम सबको मुश्तरका ही कोशिश करनी होगी। तो ये बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए आपका जो मैसेज है वो क्या है? वो अपने कॉन्सुलेट से, अपनी एम्बेसी से, जो पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं उनके साथ रब्ता रखें, फ़्लाइट शेड्यूल का मालूम करते रहें,
وہ کیا کرے اگر آپ ان کو کچھ کہیں گی تو؟ جی بالکل، تمام سفارت خانوں نے اور کونسلیٹس نے اپنے ہاٹ لائن نمبرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جاری کیے ہوئے ہیں، چاہے ٹویٹر ہو یا فیس بک ہو، اور یہ آپ کا پہلا پورٹ آف کال ہونا چاہیے جو بھی ہمارے ہم وطن باہر کے ممالک میں ہیں، کہ آپ کونسلیٹ سے رابطہ کریں، اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں، اور اگر آپ کو دوسری امداد کی ضرورت ہے جیسے خوراک یا کھانا پینا یا ادویات، یا آپ کو رہائش کے حوالے سے کچھ تعاون کی ضرورت ہے، تو بھی آپ پلیز اپنے کونسلیٹ اور سفارت خانے سے رابطہ کریں، اور وہ آپ کو ضرور آپ کی جو ضروریات ہوں گی وہ آپ کے گھر تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ عائشہ صاحبہ، ایک آخری بات یہ کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس پوری صورتحال میں اگر پاکستان کی جانب سے یا پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے بھارت کے لیے کوئی پیغام ہوگا تو وہ کیا ہے؟ جو پیغام ہے وہ انسانیت کا ہے، انسانی حقوق کا ہے، رول آف لاء کا ہے، اور یہ کہ ظلم کی جو ظلم کا راج، ظلم کی حکومت بہت دیر نہیں چل سکتی۔ انسانی حقوق کی پامالی کا نتیجہ اور اس کی جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا بھارت کی اولین ذمہ داری ہے۔ ایک ریاست کی اپنے سٹیزنز کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کو انشور کرنا ریاست کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے، اور بھارت بھی اپنی ریاست میں تمام مذاہب سے رہنے والے سٹیزنز کی رکھوالی، ان کی جان و مال کی حفاظت بھارت کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ایک اور بات گو کہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ، لیکن ہم پاکستان کا اور پاکستانی قوم کا انٹرسٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انٹرا افغان ڈائلاگ اور جو افغان پیس پروسیس تھا وہ اب اسٹیٹس کو ہے، یا وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ بیہائنڈ دی سین کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں، وہ رکے ہوئے ہیں سارے معاملات؟ جی بات چیت تو چل رہی ہے، اور ہماری یہ دعا بھی ہے، اور ہم پر امید بھی ہیں کہ انٹرا افغان ڈائلاگ کی طرف معاملات آگے بڑھیں گے، اور جو بھی اس میں رکاوٹیں ہوں گی وہ مشترکہ باہمی بات چیت سے ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا، تاکہ یہ امن معاہدے کا جو عمل ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ خطے کے لیے اور افغان عوام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یعنی وہ جو پیس پروسیس سے ریلیٹڈ اگر خبریں نہیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل خاموشی ہے، وہ جو معاملات ہیں وہ پیس سلو ضرور ہوگی لیکن وہ چیزیں چل رہی ہیں اس کے اندر۔ جی بالکل، جیسے میں نے کہا بات چیت چل رہی ہے، کچھ رکاوٹیں ہیں دونوں طرف سے، اور ہم پر امید ہیں کہ یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی آئندہ آنے والے ہفتوں میں۔ ٹھیک، عائشہ فاروقی صاحبہ، ترجمان دفتر خارجہ، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے نیوز ون کو۔ آپ نے عائشہ فاروقی صاحبہ کی گفتگو دیکھی۔ یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے جو معاشی امور ہیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ملک کی موجودہ جو معاشی صورتحال ہے وہ کس ڈگر پہ ہے؟ کیا ایسی چیزیں ہیں جو اچھی ہو رہی ہیں؟ کیا ایسی چیزیں ہیں جو خراب ہو رہی ہیں؟ کتنے خطرات لاحق ہیں ہماری معیشت کو؟ اور کون کون سے سیکٹرز یا شعبے ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں اب بھی سوچنے کی ضرورت ہے؟ بے روزگاری، مہنگائی اور اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں جس کے اوپر بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں، کیا صورتحال ہے ایکچول؟ میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر معیشت محترم جناب ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کرونا کی صورتحال ہے اس نے پاکستانی معیشت کو کتنا بڑا دھچکا پہنچایا ہے، اور ہماری معیشت جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے موجودہ صورتحال میں، یعنی آج کے دن میں؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت گزشتہ 1.5-2 سال سے ایک دباؤ کے شکار رہی ہے، اور اگر میں پری کرونا کی طرف جاؤں، یعنی کہ جولائی فروری کا مہینہ پہلے اس مالی سال کے 8 مہینے میں دیکھوں تو حالات کچھ اچھے تو نہیں تھے، اور اس کی مین وجہ جو تھی نا وہ پالیسیز تھی، جس کی وجہ سے جو پالیسی ہم نے اڈاپٹ کیا اپنے
بیلنس آف پیمنٹ کو صحیح کرنے کے لیے. ہمارا سب سے بڑا ایشو تھا ہی بیلنس آف پیمنٹ کا, جس کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف میں گئے. لیکن جو اپروچ آئی ایم ایف نے ہمیں دیا کہ آپ اپنے بیلنس آف پیمنٹ کو کیسے ٹھیک کریں گے, اس میں 2-3 چیزیں بہت نمایاں تھی. ایک تو تھا ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑی تیزی سے آپ اوپر کی طرف لے جائیں, اور دوسرا تھا بڑی تیزی سے کرنسی کو بھی ڈی ویلیو کریں. یہ دونوں پالیسیز یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا ایک انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے, اور یہ 1980 سے چلا آ رہا ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. چاہے جس وجہ سے بھی کوئی ملک آئی ایم ایف میں چلا جائے, اس کو یہ 2 چیزیں تو ضرور کرنی پڑیں گی. اور یہاں پر کوئی پالیسیز نہیں ہوتی ہیں, یہاں پر مول مولائی ہوتی ہے کہ اچھا اتنا ڈسکاؤنٹڈ بڑھاؤ, نہیں اتنا نہیں بڑھ سکتا ہے, یہ اتنا بڑھائیں گے. اچھا اتنا کرنسی ڈی ویلیو کر دو, یہاں لے جاؤ, نہیں یہ بہت زیادہ ہے, ہم اتنا نہیں کر سکتے, ہم کم کریں گے. اس طریقے سے بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی اکنامک فاؤنڈیشن نہیں ہوتی ہے. ابھی اس پالیسیز کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کو, جس کو میں کہتا ہوں کہ irreparable ڈیمیج ہے. irreparable ڈیمیج اس 2 پالیسیز نے کیا. ابھی یہ 2 پالیسیز کو میں نے انالائز کیا ہے. اسٹیٹ بینک مسلسل ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا رہا تھا کیونکہ ہم انفلیشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. یقین کریں کہ آپ حیران ہو جائیں گے اس گراف کو دیکھ کر. میں نے پلاٹ کیا ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بھی اور انفلیشن ریٹ کو بھی, اس طریقے سے موو کر رہا ہے. دونوں ایک اتنے کلوزلی نیٹ ہے کہ دیر از اے پازیٹیو اسٹرانگ پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین ڈسکاؤنٹ ریٹ اینڈ انفلیشن. یعنی کہ جب ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا ہے انفلیشن بڑھا ہے, جب ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھایا ہے انفلیشن بڑھ گیا ہے. تو ہم جس کے لیے کام کر رہے تھے کہ ہم انفلیشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, وہ وہاں الٹا کام کر رہا تھا. اپروچ ہی غلط تھی, اور اس اپروچ بالکل غلط تھا. اور میں بار بار آپ کے پروگرام میں بھی دوسرے پروگرام میں بھی میں بار بار کہتا تھا کہ یار خدا کے واسطے پاکستان کا جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے اس کو تو اینالائز کرو کہ اس میں کیا چیزیں ہیں جو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے سے ٹھیک ہو جائیں گی. نہیں تھا یہ, اور ہم زبردستی ایک ڈیمانڈ سائڈ کے انسٹرومنٹ کو اس پالیسیز پہ امپلیمنٹ کر رہے تھے جو سپلائی سائڈ سے کریٹ ہو رہا تھا, یا گورنمنٹ کے خود اپنے بجلی کی قیمتیں بڑھا دے, گیس کی قیمتیں بڑھائیں, اس سے انفلیشن ہو رہی تھی. تو گورنمنٹ خود بڑھا رہی تھی, دوسرا سپلائی سائڈ سے تھا. ہم ڈیمانڈ سائڈ انسٹرومنٹ استعمال کر رہے تھے جو غلط تھا, اور اس پالیسیز نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. ہمارے انٹرسٹ پیمنٹ میں پچھلے سال صرف سپٹمبر تک کی بات کر رہا ہوں کہ 1450 بلین سے زیادہ صرف اس پالیسی سے ہمارا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ گیا. پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں کہ جی ہمیں سود کی ادائیگی میں اتنا پیسے جا رہے ہیں. بھئی اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ کی اپنی پالیسیز, آپ کے جو ایڈوائزر تھے, جو گورنر تھے, انہوں نے آپ کو غلط راستے پہ چلا دیا, اور ہم چیخ رہے تھے اور آپ پرائم منسٹر صاحب نے ہماری بات نہیں سنی تھی. یہ 54 بلین روپیہ کا ایڈیشنل انٹرسٹ پیمنٹ اس انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے ہوا. اسی طریقے سے ڈیویلویشن کا تھا. میں بار بار آپ کے پروگرام میں کہتا رہا ہوں, دوسرے کے پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ اس ملک میں پاکستان میں ڈی ویلیویشن کر کے کبھی ایکسپورٹس نہیں بڑھتا. میں نے اسے کو بھی ایکسرسائز کیا, میں اخبار میں لکھنے والا بھی ہوں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کا ایکسپورٹس میں نے جنوری 2000 سے لے کر فیبرری 2020 تک کا, یعنی 100 مہینے سے زیادہ منتھلی نمبر میں نے لیے. پاکستان کا ایکسپورٹس اگر آپ دیکھیں گے یہ 1.7 بلین سے لے کے 2.3 بلین کے رینج میں موو کرتا ہے ہر مہینے. چاہے وہ ایکسچینج ریٹ 60 روپے ایک ڈالر کے برابر ہو, چاہے وہ 160 روپے ایک ڈالر کے برابر ہو, وہ اسی نیرو بینڈ میں موو کرتا ہے. تو ہم نے تو بڑھایا کہ جی ڈیویلیویشن کر کے ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے, ایکسپورٹس تو اسی نیرو بینڈ میں بڑھا, ہمیں تو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. لیکن ہم نے اس کی وجہ سے 3500 بلین سے زیادہ کا ڈیٹ ایکومولیٹ کر لیا. اس کا دار کون ہے؟ اس 2 پالیسیز نے
ہمیں تقریباً $31 بلین کے کاسٹ پاکستان پہ ڈال دیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں پرائم منسٹر سے آپ کے پروگرام سے پوچھوں گا کہ پرائم منسٹر بتائیں، ہم چیخ جب رہے تھے کہ یہ پالیسیز جو ہے یہ غلط پالیسیز ہے، آپ کے گورنر صاحب اور آپ کے ایڈوائزر صاحب یہ چونکہ باہر کے سے آئے ہیں، ہیلی کاپٹر سے اترے ہیں، ان کو پاکستان کے سسٹم کا، ان کے ڈیٹا کے سسٹم کا بالکل پتہ نہیں تھا. انہوں نے وہی ٹرانسپلانٹ کر دیا جو ویسٹرن اکانومیز میں لگتے ہیں، اور اس نے تباہی پھیر دی پاکستان کی. ہو از ریسپانسبل ناؤ؟ کون جواب دے؟ تو اس کا جواب کون دے گا؟ میں یہ پرائم منسٹر سے سوال کروں گا، اور میں اپنے آرٹیکل بھی لکھوں گا جس میں تمام پاکستانیوں کو باہر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ کتنا نقصان پہنچایا گیا ہے اس پالیسیز نے. اب اس کے بعد آ گیا کرونا. جی ہم پہلے ہی اتنے کمزور کر دیے گئے تھے کہ کرونا نے اس پہ آ کے اور اس پہ تباہی پھیر دی ہے. صحیح. تو پاکستان کی معیشت جو ہے اس وقت بہت زیادہ دباؤ میں ہے، اور اس میں ہمارا اپنا رول بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم نے جس پالیسیز کو 8 مہینے اس مالی سال میں اڈاپٹ کیا اس نے پاکستان کی معیشت کو بہت کمزور کر دیا تھا، اور اس کمزور معیشت پہ کرونا کا بوجھ آ گیا ہے جس نے اس کو مزید اس میں کیا ہے. لیکن یہاں میں ضرور کہوں گا کہ اس کرونا کو ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ نے جتنے تیزی سے اور جو اقدامات لیے ہیں وہ بہت ٹھیک ہیں، بالکل ان لائن ہے، یہی ہونا چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب یہ جو اب آ رہی ہیں چیزیں کہ جی ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ مائنس میں رہے گی، جو بے روزگاری ہے وہ لگ بھگ کوئی 1.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں اگر یہ کنٹینیوٹی میں رہے، 2 کروڑ سے زائد لوگ مزید پاورٹی لائن سے نیچے جا سکتے ہیں. تو یہ سینیریو کیا ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بہت اچھا سوال. ہم ذہنی پستی کے اتنے زیادہ شکار ہو گئے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. پاکستان میں جو اکنامک ٹیم ہے اس کے سوچنے اور سمجھنے کی جتنی صلاحیتیں ہیں سب ختم ہو گئی ہیں. یہ نیگیٹو گروتھ کہاں سے آیا ہے؟ چونکہ آئی ایم ایف نے ہمیں $1.4 بلین کے ایمرجنسی فائنانسنگ جو کی ہے ابھی کورونا کے بعد، اس پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت 1.5% نیگیٹو گروتھ میں. اسٹیٹ بینک کو پاکستان نے آنکھ بند کیا، وہ اٹھا کے رپورٹ میں بھی ڈال دیا. اسٹیٹ بینک حکومت پاکستان کو کہتا ہے کہ ہمیں انڈیپینڈنس دیا جائے تاکہ میری ڈیپینڈنس آئی ایم ایف میں بالکل رہے. وہ حکومت پاکستان سے انڈیپینڈنس چاہتے ہیں لیکن ٹوٹل ڈیپینڈنس آئی ایم ایف کا. یہ کس طرح کی انڈیپینڈنس چاہ رہے ہیں؟ حکومت پاکستان سے انڈیپینڈنس. ہم سے نہ پوچھو، مجھے 5 سال کا ٹینیور دے دو اور ہم سے سوال بھی نہ کرو، لیکن میں جواب ہوں گا آئی ایم ایف کا. جو آئی ایم ایف کہے گا میں نے وہی کرنا ہے. یعنی کس قسم کا ہم غلام بننے جا رہے ہیں یہاں پر. تو ایک تو یہ تھا کہ یہ نیگیٹو گروتھ، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہیں نہیں معلوم ہے کہ پاکستان کا نیشنل انکم اکاؤنٹس بنتا کیسے ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان کے زور دیکھیں کتنا ہے کہ اب اس دن ملاقات ہوئی، ایک میٹنگ ہوئی جس میں ورلڈ بینک والے بھی تھے اور آئی ایم ایف کے بھی لوگ تھے اور منسٹری آف فائنانس کے بھی لوگ تھے. اب ہم نے منسٹری آف فائنانس یہ کہہ رہی ہے اپنے لوگوں کو کہ بھئی دیکھو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نیگیٹو ہوگا تو ان کے لاج رکھ لو، کیونکہ انہوں نے ہمیں فنڈنگ بھی دے رہے ہیں، ان کا لاج رکھا جائے اور اس کو نیگیٹو کر دو. یعنی اب ہم اپنے اسٹیٹسٹکس کسی کا لاج رکھنے کے بیسس پہ کریں گے. ہم کتنی شرم کی بات ہے آپ بتائیں. میرے نزدیک جو ہے یہ تقریباً 2% کے قریب گروتھ ہوگا، پازیٹیو 2% گروتھ ہوگا. کوئی مجھ سے اگر بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہتا ہے منسٹری فائنانس میں، ہفتی شیک کرنا چاہتا ہے، گورن کرنا چاہتا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. بھائی دیکھیں جتنے گندم پیدا ہونے تو ہو گئے، جتنے کپاس اگنے تھے اگ گئے، جتنے چاول اگنے تھے وہ بھی ہو گئے، جتنے بھی ایگریکلچر کے کراپ تھے وہ تو سارے ہو گئے. اس میں تو کورونا نے کوئی امپیکٹ نہیں کیا. آج ہمیں کنسٹرکشن ورکر نہیں مل رہے ہیں اس لیے کہ وہ گندم کی کٹائی میں چلے گئے ہیں. تو کام تو ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بینکنگ اینڈ انشورنس ہے. پچھلے سال بینکنگ
اسٹیٹ بینک کے پروفٹ بہت کم ہو گئی تھی. اس مرتبہ ماشاءاللہ ٹھیک پروفٹ ہوگا. دیٹ ول کنٹریبیوٹ ٹو دی جی ڈی پی گروتھ. اسی طریقے سے بینکس نے کافی پیسے کمائے ہیں ٹریجری بل کے ذریعے سے. ان کی پروفیٹیبلٹی بہت زیادہ ہوئی ہے, پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہوگی. وہ کنٹریبیوٹ کرے گا اس سال کے گروتھ میں. اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, یہ ایک سروے بیسڈ ہوتا ہے اور یہ 8.5% سے گرو کر رہا ہے ارریسپیکٹو کے حالات کیسے ہوں, خراب ہوں, 8.5% ہی گرو کرنا ہے. اب آپ بتائیں کہ نیگیٹو کیسے ہو سکتا ہے یہ گروتھ. ٹھیک. اور یہ جو مہنگائی اور جو بے روزگاری اور پاورٹی لائن والی بات ہے اس کے اوپر یہ میں کہنا ضرور چاہوں گا کہ خدا کے واسطے ایک دار صاحب نے اسٹیٹسٹکس کو برباد کیا تھا. اب آپ یہ کام نہ کریں. پرائم منسٹر صاحب, میں خاص کر آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کے لوگ اپنے یہ آئی ایف آئیز کو خوش کرنے کے لیے کہ انہوں نے چونکہ نیگیٹو, ورلڈ بینک نے بھی کہہ دیا ہے, آئی ایم ایف نے بھی نیگیٹو کہہ دیا ہے, تو اپنے چہرے کو زیادہ داغدار دکھاؤ, پر خراب دکھاؤ, تاکہ لوگ شاید ہم پہ ترس کھا کے ڈیٹ ریلیف بھی دے دیں. اب اس بیسس سے ملک کے اسٹیٹسٹکس آپ ہرگز نہ بنائیں, یہ ظلم کریں گے آپ اس ملک کے ساتھ میں. جو ہے وہ کرے. اور میں یہاں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے کسی کے آپ پریشر میں نہ آئے. جو آپ کی میتھڈالوجی ہے بالکل اس کو فالو کریں. جہاں تک انفلیشن کا تعلق ہے, میرے اپنے فور کاسٹ ہے کہ یہ بائی جون جولائی تک میں یہ 6% پہ آ جائے گا یہ انفلیشن. Therefore, our discount rate of the State Bank of Pakistan should come down to 6% اور وہاں پر آپ کر دیں. جو پاورٹی لائن اور بے روزگار افراد کی تعداد ہے اس کے اوپر آپ کو یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا تھا, میں بھول گیا. دیکھیں یہ بالکل ٹوٹلی فراڈ نمبر ہے میرے نزدیک, ٹوٹلی فراڈ نمبر ہے. ہمارے پلاننگ منسٹر نے بہت بڑی غلطی کی, لیکن یہ اپنے عادت سے مجبوری ہے, ہمیشہ سے یہ چھوٹے چھوٹے سے کام کرواتے تھے اور وہ نمبر لے کر یہ پہلے بھی بولتے رہتے تھے. اب انہوں نے ایک پائٹ سے ایک لڑکا ہے بچہ سا, اس نے پتہ نہیں کس طریقے سے 1,80,00,000 لوگوں کو بے روزگار کر دیا اس نے. اسد عمر صاحب نے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ 1,80,00,000 لوگ بے روزگار ہوں گے کہاں پر. ہمارے نسل میں بہت کنسٹرکشن ہو رہی ہے, آپ یقین کریں کہ ہمیں ورکر نہیں مل رہا. میری اپنی بلڈنگ نہیں ہو رہی ہے جس میں میں بیٹھا ہوا, اس کے ایڈجسٹمنٹ بلڈنگ بن رہی ہے, اس میں ورکر نہیں مل رہے ہیں. کیوں نہیں مل رہے؟ وہ تو گندم کی کٹائی بھی جا چکے ہیں سب. یہ کدھر سے بے روزگار ہو گئے 1,80,00,000 لوگ, اور پتہ نہیں اسی طریقے سے غربت کے نیچے بھی چلے جائیں گے. جی 2 کروڑ نمبر پہ آپ بالکل بلیو نہ کریں, بالکل بلیو نہ کریں. اور میں پلاننگ منسٹر سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اس قسم کے بھیانک قسم کے نمبر نہ دیا کریں. کسی پڑھے لکھے لوگوں سے اس کی ویریفیکیشن کرا دیں. وہ بچہ بھاگتا پھر رہا ہے, اس سے کوئی پوچھ رہا ہے کبھی کدھر سے آیا, وہ بھاگتا پھر رہا ہے. یہ اسد عمر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بھاگتے پھر رہے ہیں؟ جی, انہوں نے تو اپنے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی کہ 1,80,00,000 ہو جائیں گے. وہ وہی ہے, پائٹ میں ایک بچہ ہے, سم اقبال نام ہے اس کا, اس نے یہ کہیں سے کیلکولیٹ کر دیا, بس وہ چل پڑ رہا. اچھا, اس قسم نمبر نہ دیا کرے. اس قسم سے یہ ملک کی بڑی بدنامی ہوگی. اگر آپ یہ چہرہ بدنما کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کسی اور طریقے سے کر دیں. اس اسٹیٹسٹکس کو اس طریقے سے نہ کیا. ڈاکٹر صاحب, ایک اور بہت اہم معاملہ جس پہ آپ پہلے بھی گفتگو کرتے رہے ہیں, وہ ہمارا شارٹ فال ہے ریونیو کلیکشن کا. وہ تو پہلے بھی جس ڈائریکشن میں جا رہے تھے, ہمارا خیال یہی تھا کہ 1,000 یا 1,100 ارب کا شارٹ فال ہوگا. اب کیا صورتحال ہوگی, اور اس صورتحال کے اندر جو بجٹ سازی ہے وہ کیسے ہوگی پھر؟ یہ پوچھے جو ذرا آئی ایم ایف والوں سے, جنہوں نے اٹھا کے 5,550 کر دیا تھا, پھر ہم پہ رحم کھا کے 5,503 کر دیا تھا. اور میں اس دن سے کہہ رہا تھا کہ اگر یہ 4,400 بلین اکٹھا کر لیں گے, میں ہر LBR میں جا کے لوگوں کو سلام کروں گا, ان کو شاباشی دوں گا کہ اتنے ڈیفیکلٹ حالات میں بھی جب اکانومی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے, آپ 16-17% گروتھ وہ ریونیو میں دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے اگر 4,400 کر لیتے. لیکن اسی ڈائریکشن میں جا رہے تھے. اب آپ خود سوچیں, کہاں 5,230 آئی ایم ایف نے کہا ایک جھٹکے میں اٹھا کے 39 پہ لے آئے. اب شاید وہ مسلمان ہو گئے. اب پہلے مسلمان نہیں تھے, اب مسلمان ہو گئے, ایمان لے آئے ہیں, اب صحیح باتیں کر رہے ہیں. 39 پہ, میرے خیال میں 39 تو شاید نہیں ہوگا,
تھوڑا سے 38 کے قریب ہوگا یہ اس سال کا. اگلے مالی سال کے لیے ہمیں سوچنا ہے کہ اسی طرح سے پاگلوں کی طرح نمبر نہ دیں, بالکل پاگلوں کی طرح نمبر نہ دیں. اگر مجھ سے چاہتے ہیں میں خود کیلکولیٹ کر کے منسٹری فائنانس کو دے دوں گا کہ کیا نمبر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بڑا سمپل ہے. یہ 4400 میں نے کہاں سے لایا تھا؟ کسی فارمولے کے تحت ہی لایا تھا, اور یہ وہی فارمولا ہے جب میں منسٹری فائنانس میں تھا تو وہ یہی استعمال کرتا تھا. اس وقت IMF آمنا صدقہ جو نمبر دیتا تھا وہ ایکسپٹ کر لیتے تھے. آج ہمارے پاس شاید صلاحیت نہیں ہے کہ کوئی نمبر دے اور IMF اس کو ایکسپٹ کر لے. تو اگر نہیں ہے تو میں دے دوں گا بنا کر کہ اگلے مالی سال کا کیا ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ اب انسینٹیو بھی زیادہ دینے پڑیں گے نئے بجٹ کے اندر بزنس کمیونٹی کو, کیونکہ کاروبار جس طریقے سے جیم ہوا ہے اور پچھلے پورے سال بھی جو اکانومی کی صورتحال رہی ہے, تو آپ کو ریلیکسیشن دینی پڑے گی, وہ کوئی ایسی پالیسیز دینی پڑے گی کہ ان کا ٹرسٹ ہو, ٹیکس میں ریلیکسیشن ہو, اور اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر ریونیو کلیکشن پہ اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں یہ جو بجٹ ہوگا نا, یہ کورونا کے امپیکٹ کو مینیمائز کرنے کا بجٹ ہے. ٹھیک, یہ ٹریڈیشنل بجٹ نہیں ہوگا. ہاؤ ٹو مینیمائز دی ایڈورس امپیکٹ آف کورونا آن اکانومی. تو اس کے لیے آپ اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے بالکل آپ کو مراد دینے پڑیں گے. ٹیکس میں بھی آپ کو چھوٹ دینا پڑے گا. کس طریقے سے آپ اپنے کاروبار کو دوبارہ ایکٹیویٹ کریں, اس کے لیے کیا مراد دینے پڑیں گے, یہی تو بجٹ ہوگا اس سال کا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پاگلوں والا نمبر نہ دیں ٹیکس کا, جو پہلے اٹھا کر دے دیا تھا 5550 اور پتہ چلا کہ 45% ریونیو میں گروتھ چاہیے. وہ ایک مذاق تھا پاکستانیوں کے ساتھ میں جو IMF نے اس وقت کیا تھا. اب شاید وہ مسلمان ہو گئے ہیں, نیچے کی طرف آ گئے ہیں. زبان بھی شاید اس مالی سال میں IMF نے بھی اپنے زبان کو نیچے ذرا بند کر کے رکھنا ہے, کیونکہ حالات نے ان کو بہت ہی لیٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں دنیا میں, اس لیے وہ نہیں بولیں گے. اور اس لیے یہ منسٹری فائنانس خود بنائے یہ بجٹ, اور اس بجٹ کا مین فوکس ہو ہاؤ ٹو مینیمائز دی ایڈورس کانسیکوینسز آف کورونا. ڈاکٹر صاحب جو انسینٹیو ہمیں عالمی مالیاتی اداروں سے اٹھانا چاہیے تھا اس سچویشن کے اندر, کیا ہم وہ اٹھا پائے ہیں؟ وہاں ہم نے اپنا گول اچیو کیا ہے یا نہیں, وہاں بھی غلطی کی ہے؟ بہت اچھا سوال یہ بھی ہے, اور میں بار بار بھی یہ کہتا رہا ہوں, ڈیٹ ریلیف ہم بہت زیادہ ڈیٹ ریلیف کی باتیں کر رہے ہیں. شاید دنیا میں بہت کم ہی ملک کر رہے ہیں ڈیٹ ریلیف کی باتیں, ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں. پاکستان کا جو ایشو ہے نا وہ بائی لیٹرل ڈیٹ نہیں ہے, وہ G20 کا ڈیٹ نہیں ہے, وہ پیرس کلب کا ڈیٹ نہیں ہے. بائی لیٹرل ڈیٹ اونلی اکاؤنٹس فار 22% آف آور ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز. ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے ملٹی لیٹرل ڈیٹ پہ. ٹھیک ہے نا, یہ جو ملٹی لیٹرل ادارے ہیں, IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, ADB ہے, اس قسم کے, یہ 55% سے زیادہ ہیں یہ ڈیٹ, ان کا ہم وہ کرتے ہیں. تو ہم تو غلط جگہ پہ جا کے کر رہے ہیں, بائی لیٹرل ڈیٹ کی باتیں کر رہے ہیں. ہمیں ملٹی لیٹرل اسسٹنس چاہیے. ٹھیک, ویسے نارمل حالات میں ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے جو ہیں ڈیٹ نہ ری شیڈول ہوتے ہیں نہ یہ ڈیٹ ریلیف دیتے ہیں. لیکن یہ نارمل صورتحال نہیں ہے. ہم ایکسٹرا آرڈنری ڈیفیکلٹ اینڈ چیلنجنگ ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں. اس لیے نعوذ باللہ یہ کوئی قرآنی آیت نہیں ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے پرائم منسٹر کو چاہیے کہ بار بار وہ ملٹی لیٹرل ریلیف کی بات کریں, ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن کے ڈیٹ ریلیف کی بات کریں. سسپینڈ کر دیں اس کو 2 سے 3 سال کے لیے کہ کوئی ڈیٹ کی پیمنٹ ری پیمنٹ نہیں کرنی ہے. ان ملکوں نے جو اس کرائسس سے, ہم جیسے ملک ہیں جو بہت زیادہ پریشر میں ہیں, ہمیں 2 سے 3 سال ہم ان ملٹی لیٹرل اداروں کے ڈیٹ کی ری پیمنٹ نہیں کریں گے. یہ چھوٹ مانگنی چاہیے. ہم نے غلط جگہوں پہ جا کے ہٹ کر رہے ہیں. ڈیٹ ریلیف بار بار کیے چلے جا رہے ہیں. وہ بائی لیٹرل ڈیٹ کی طرف بات کر رہے ہیں یا پیرس کلب کی طرف بات دیکھیں گے. پیرس کلب کا ڈیٹ ری شیڈول ہو چکا ہے آلریڈی. یہ جو G20 کے ڈیٹ ہے اس میں بہت سارے ملک آلریڈی پیرس کلب کے ممبر ہیں, لیکن اس میں چائنا بھی ہے, اس میں سعودی ہے. اس کے ڈیٹ ریلیف تو یہ بیچارے ویسے ہی دے دیتے ہیں. تو ہم اپنا جو تمام انرجی ہے وہ فوکس کریں ملٹی لیٹرل ڈیٹ کی طرف میں. عام حالات میں نہیں ہوتے ہیں, لیکن دس از ناٹ این عام حالات. وی آر این ایکسٹرا آرڈنری سچویشن. لہذا یہ کوئی قرآنی آیت نہیں ہے کہ
ملٹی لیٹرل ڈیٹس ریلیف نہیں مل سکتے ہیں، بالکل ہمیں پرائم منسٹر کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ٹھیک، ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا نیوز ون کو۔ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، پاکستان کی معیشت کی صورتحال کے حوالے سے بہت ہی مدلل گفتگو، اور ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب بڑے کھلے انداز میں اپنی بات کرتے ہیں۔ کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اسی وقت۔ اللہ حافظ۔